बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रोज़ स्पेशल लंदन से और मैं हूं शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, हम यहाँ देखते हैं कि बरतानिया में साल साल कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होते हैं और इन प्रोग्रामों में मसला कश्मीर डिस्कस होता है। आज़ाद कश्मीर के जितनी भी वो जमातें जो इक़्तिदार में बैठी हुई हैं, वो जब बैरून मुल्क आते हैं तो वो कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, मसला कश्मीर के हल के लिए बड़े नारे और दावे करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा ये गया है कि जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, जिस यहाँ कायम जब हुई थी ये हुकूमत, तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इसको आज़ादी का एक बेस कैंप बनाएंगे और यहाँ इस बेस कैंप के ऊपर फिर हम चलेंगे और फिर मकबूजा कश्मीर को भी हमने हासिल करना है और आज़ादी हासिल करेंगे उन लोगों के लिए जो ऑन ग्राउंड मकबूजा कश्मीर में तगदो कर रहे हैं। या 1947 में 48 में जब आज़ाद कश्मीर का ख़ित्ता अलग हुआ और उसके बाद हमने उस खित्ते को हासिल करना था, सीज़ फायर लाइन आई और ये एक टेम्परेरी, इसीलिए इसको सीज़ फायर लाइन कहते हैं या लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, इसको बॉर्डर नहीं कहते। लेकिन हमने देखा है कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 को अब्रोगेट करके, रिवोक करके, वो आईनी शिक ख़त्म करके कश्मीर को अपनी यूनियन टेरिटरी बना लिया और डायरेक्ट रूल हो गया है दिल्ली का मकबूजा कश्मीर के अंदर। और वो अरेंजमेंट जो आज़ाद यानी मकबूजा कश्मीर के हवाले से थे, जिसमें नेहरू साहब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ये मसला लेकर कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा में गए थे और जो अरेंजमेंट उस वक्त हुए थे कश्मीरी के साथ, वो सारे राइट्स उनको के ख़त्म हो गए। उसके बाद पाकिस्तान ने बहरहाल शोर तो मचाया, लेकिन हम कोई कंक्रीट तरीके से कुछ कर नहीं सके। कश्मीर के हवाले से इस तहरीक को एक तरफ पाकिस्तान अपने मसाइल में गिरा हुआ है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई बायलैटरल ताल्लुकात उस तरह के है नहीं है, न कश्मीर के हवाले से कोई नेगोशिएशन हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर कश्मीर बहरहाल ज़रूर है, लेकिन वहाँ भी कोई डिस्कस नहीं हो रहा है। और अब पाकिस्तान की इंटरनल हालात की बात करें तो वहाँ पर एक अफरा तफरी हम देखते हैं, सियासी तौर पर, माशी तौर पर, दाखिली दस्तूरी तौर पर, सफारती तौर पर पाकिस्तान अपने एक गर्दाब में गिरा हुआ है और मसाइल में गिरा हुआ है और ऐसे बावर में गिरा हुआ है कि दिन ब दिन चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बद से बदतर होती जा रही हैं। रियासत पाकिस्तान, ममलकत ख़ुदादाद पाकिस्तान के लिए हम दवागो भी हैं, लेकिन जो कश्मीरियों का मुकदमा है वो तो पाकिस्तान ने लड़ना था। इन हालात में अगर पाकिस्तान अपने मामलात में फंस चुका है और इंटरनेशनल सतह पर भी जो कश्मीरी हैं जो तहरीक चला रहे थे उनमें भी मायूसी पाई जाती है, तो देखना ये है कि किस तरह जो ओवरसीज़ में कश्मीरी हैं या आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हैं या मकबूजा कश्मीर के अंदर हैं, वो अपनी तहरीक को किस तरह अपने हाथों में लें ताकि ये मसला कम अज़ कम ज़िंदा भी रहे और अपने किसी कंक्लूजन लॉजिकल एंड तक पहुँचे। इस हवाले से मुझे आज ज्वाइन किया यहाँ लंदन के नवाई टाउन लूटन में आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ़ माशाल्लाह हिस्टोरियन हैं, इस्लाम पे इनकी किताबें हैं, कश्मीर तारीख़ के आने में इनकी किताबें हैं इस हवाले से, और मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद आरफ साहब और इनके साथ ज़िला कोटली की यूनियन कौंसिल चढ़ोई के डिस्ट्रिक्ट कौंसलर जनाब चौधरी करामत साहब और यहाँ यूके की लोकल हमारी सियासी समाजी शख्सियत कश्मीर के हवाले से या यहाँ की यूके की लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से मुतर्रक रहने वाले रहनुमा जनाब हफीज़ खान साहब भी मौजूद हैं। इन तीनों से मैं एक एक करके सवाल करता हूँ। और जी प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का, और चौधरी करामत साहब और हफीज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिराज साहब ने 3 सवाल किए हैं। एक पाकिस्तान की जो मौजूदा उन्होंने नक्शागरी की है, भारत की नक्शागरी की है और जम्मू कश्मीर के मसले की नक्शागरी की है। मैं दाएं और बाएं दोनों को मौखर करते हुए अपने मुद्दे पर आता हूं और वो है जम्मू कश्मीर का मसला। बात यह है कि 77 साल गुजर गए। इन 77 सालों में या करीब एक सदी के हम भारत की सेकुलरिज़म की चोटी पर गए हैं और धोखा खाया है।
ہم پاکستان کی چوٹی پر گئے ہیں اور دھوکہ کھایا ہے. ہم عالم اسلام کی چوٹی پر گئے ہیں, دھوکہ کھایا ہے. ہم اقوام متحدہ کی چوٹی پر گئے ہیں, دھوکہ کھایا ہے. ہم نے دنیا کے شعور کی سطح پر گئے ہیں, ہم نے دھوکہ کھایا ہے. خود ہم نے جموں و کشمیر کے تینوں حصوں میں سیاستدانوں کو دیکھا ہے, دھوکہ کھایا ہے. سوال یہ ہے کہ اس دھوکے کے بعد کیا ہم پر یہ فرض نہیں عائد ہوتا نئے سرے سے اپنی سوچ کو ترتیب دیں. ہم کہاں سے شروع کریں, کہاں ختم کریں؟ بات یہ ہے کہ دوسروں پر سہارا کر کے آزادی نہ پہلے کسی کو ملی نہ آئندہ ملے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ خود سوچیں, خود آگے بڑھیں. دھوکے سے اب نکلنا ضروری ہو گیا ہے. ہماری قانونی پوزیشن جو ہے وہ جموں و کشمیر کی وہ ریاست ہے جو 27 اکتوبر تک مہاراجہ ہری سنگھ کے اقتدار میں وہ بالکل آزاد صورت تھی. اس کے معاہدے برطانیہ کے ساتھ موجود تھے. ہمیں واپس وہاں جانا پڑے گا. اور یہ جو تقسیم کی اس وقت ہمیں وحدت ہماری بکھر چکی ہے, شناخت ہماری کھوئی جا رہی ہے, اس کو گنوایا جا رہا ہے, اس کو مسخ کیا جا رہا ہے, اور آزادی تو بہت پہلے ہم کھو چکے تھے. اس کشمیر کی وحدت کو تقسیم کرنے میں بھی ہم کشمیریوں کا بڑا دخل ہے, اور اپنی شناخت کو گم کرنے میں بھی ہمارا بڑا دخل ہے, اور اپنی آزادی کو کھونے میں بھی ہمارا بڑا دخل ہے. ہم دوسروں پر الزام لگانے کے عادی ہو گئے ہیں اور اپنے گریباں میں نہیں جھانکتے. اس میں ہم شریک ہیں, ہمیں اب آگے بڑھنا ہوگا. اور سیدھی سی بات ہے, ہماری قانونی پوزیشن مہاراجہ ہری سنگھ کی وہ ریاست ہے جو کہ باقاعدہ ایک قانونی حیثیت میں دنیا میں موجود تھی. ہم جتنی مرضی تعبیریں کر لیں, آپ کو جب بھی آزادی ملے گی اس کی قانونی پوزیشن جو ہے وہ مہاراجہ ہری سنگھ کی وہی ریاست ہے. ہمیں بھارت سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ہمیں پاکستان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. میں فکر اقبال کو لے کر چل رہا ہوں اور یہ پورے ہندوستان کی فکر ہے. اس میں بھارت کے لوگوں کو بھی میں میسج دیتا ہوں انسانیت کا, اس میں پاکستان کے لوگوں کو بھی میں میسج دیتا ہوں انسانیت کا. اور پاکستان کے لیے جتنا کچھ میں کام کر سکتا ہوں وہ پاکستان کی سطح کے لیے ہے, لیکن جموں و کشمیر کی میری شناخت ہے. اگر میری شناخت نہیں ہے تو میں دوسروں کی شناخت کو بھی قائم نہیں رکھ سکتا. وے فارورڈ شیراز خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی تحریک کو ان پرانے تمام جمیلوں سے نکالنا ہوگا, اور یہ کہ ہم کشمیریت کی بنیاد پر, اپنی شناخت کی بنیاد پر, اپنی وحدت کی بنیاد پر جو بھی ہمارا نیکسٹ منصوبہ ہوگا, لائحہ عمل ہوگا, اس کی بنیادیں یہ ہوں گی. اگر ہم خود اپنے آپ کو تقسیم کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. رہا یہ سوال کہ ہم نے گوریلا وار مقبول بٹ کی, اب ہمیں پرامن جدوجہد سے آگے جانا ہے. پرامن جدوجہد اس لیے کہ آج کا دور ہے, آج کل شعوری دور ہے, ہمیں اس طریقے سے ہم نظم کرنا ہوگا. اور اس میں یہ بتاؤں کہ اقوام متحدہ کی چوٹی پر جا کر ہم نے دیکھا کہ استصواب انہوں نے نہیں کروانا. اب استصواب رائے ہم نے خود قائم کرنا ہے, کشمیریوں نے کرنا ہے, اور اس کے لیے بہت عمدہ اور خوبصورت مثال خالصتان کے لوگوں نے قائم کی ہے. یہ جو بیرون ملک ڈائسپورا ہے ان کو اب منظم ہونا ہوگا اور اپنے جموں و کشمیر کی وحدت, آزادی اور اس کی تقسیم سے بچنے کے لیے اور اس کی شناخت کے لیے اس طرز پر آگے بڑھنا ہوگا, چونکہ بین الاقوامی شعور کو ڈیولپ کرنا اس وقت اس کی ضرورت ہے. اور یہی طریقہ کار ہے کہ اب ہم اپنے استصواب سے دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم نہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہمیں وہی قانونی حیثیت جو ہے وہ درکار ہے. بے شک مہاراجہ کی اس فیملی کا کوئی شخص آئینی طور پر بادشاہ بنتا ہے, رہتا ہے, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, اس لیے کہ یہ قانونی پوزیشن ہے. ہم جہاں بیٹھے ہیں برطانیہ میں, یہاں صدیوں سے ایک بادشاہت قائم ہے, محض وہ ایک آئینی صورتحال ہے. چونکہ قانون کو ہی لے کر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, ہماری قانونی صورت بھی وہی بنتی ہے. ڈسٹرکٹ کونسلر کوٹلی, یونین کونسل چڑوئی کے معزز مہمان جناب چودھری کرامت صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جو پروفیسر صاحب جو فرما رہے ہیں آزاد کشمیر میں لوگوں کو تو کھمبا چاہیے, لوگوں کو تو روزگار چاہیے, لوگوں کو تو بجلی کے بلز کم چاہیے, مہنگائی کم چاہیے,
اور پنڈی جانے والے راستے آسان چاہیے اور ڈیولپمنٹ چاہیے. ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں کی یہ ترجیحات ہے جو نوجوان ہیں آج کل جو کچھ پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شراز صاحب بہت شکریہ، آپ نے یہاں میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا، اور میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں پروفیسر صاحب کا جنہوں نے ہمیں وقت دیا اور اپنے ساتھ بٹھا کر شفقت کا اظہار کیا. تو میں سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب کا اپنا جو نقطہ نظر کشمیر کے حوالے سے بیان کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے کشمیر کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ جس طرح پروفیسر صاحب نے وہاں کہ ہم تمام آپشن آزما چکے ہیں. اب میری پروفیسر صاحب کی وساطت سے پاکستان حکومت سے گزارش ہے کہ ہمیں سفارتی ایکسیس دی جائے تاکہ ہم دنیا میں اپنا مقدمہ خود پیش کر سکیں. اور انشاءاللہ کشمیریوں کے اندر اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ وہ اس پاکستان کی بیوروکریسی یا نوکرشاہی کی نسبت بہتر طور پر اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں. ایک تو یہ، دوسرا جو آپ نے گزارش آپ نے فرمایا کہ آزاد کشمیر کے اندر واقعی یا وہاں کچھ سیاسی ہمارا کلچر ایسا کچھ عرصے سے ڈیولپ تھا کہ وہاں بس ٹوٹی کھمبے کی سیاست چل رہی تھی. تو حفیظ صاحب اس کے گواہ ہیں کہ میں نے زیادہ تو نہیں کر سکا جو کچھ بھی ہو سکا مجھ سے، لیکن میں نے اپنی یونین کونسل کی حد تک کوشش کی ہے کہ سے پارٹی ایفیلیشن کو الیکشن والے دن تک ہی محدود رکھیں. اور میں الحمدللہ میں بڑی بات نہیں کرتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں نے وہاں جو بت تھے ازم کے، برادری ازم کے، علاقائی ازم کے، انہیں توڑنے کی کوشش کی. ختم تو نہیں کر سکا لیکن کم ضرور کی ہے. مجھے میرے الیکشن میں تمام برادریوں کے لوگوں نے بلا تخصیص و تفریق اپنے اعتماد کا اظہار کیا. اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے جو بھی فنڈز اوورسیز کشمیریوں نے میری وساطت سے وہاں ترقیاتی کام شروع کروائے، میں نے کوشش کی کہ غیر جانبداری سے، ایمانداری اور دیانتداری سے، چاہے وہ حکومتی سرمایہ ہو یا یہاں اوورسیز کی خون پسینے کی کمائی ہو، انہیں ایمانداری اور دیانتداری سے جی آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں جی انہوں نے آپ کو ووٹ تو اس لیے دیے نا کہ ہمیں کوئی نوکری مل جائے، کوئی کھمبا مل جائے، کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے ہمارے علاقے میں. تو کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے یا مقبوضہ کشمیر میں کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے کچھ وہاں پر ہماری بڑی قیادت میں تو نہیں ہے، لیکن نچلے کی سطح پر کارکنوں کی حد تک، نوجوانوں کی حد تک، جس طرح آپ لوگوں نے کالجز میں ان لوگوں کی ان تنظیموں کی پروفیسر صاحب نے سرپرستی کی، یہ بانی ہے. تو اس طرح کے آج ہمارے ناٹ کے نوجوان بھی ماشاءاللہ جی ہاں جنرل، میں وہاں کی بات کرتا ہوں جنرل. تو ہمارے ہر جگہ تقریباً پروفیسر صاحب کی موقف کی حمایت میں آوازیں ہر طرف سے اٹھ رہی ہیں. تو ایک سوال ہے آپ کے حلقے کا، یہ علاقہ متیال وہاں پر، تو آپ نے خود ہم اوورسیز پاکستانیوں سے جو اس علاقے کے لوگ ہیں ان سے پیسے لے کر کروڑوں روپے سڑک بنائی ہے. تو یہ لیڈر کس لیے ہیں پھر جن کو ترقیاتی فنڈز ملتے ہیں اور وہ ٹوٹی نل کے کھمبے اور سڑک کی بنیاد پر اس کی تعمیر کے لیے ووٹیں لیتے ہیں؟ اور خاص کر کے آپ کے حلقے میں تو جو لیڈر ہیں چودھری یاسین صاحب، وہ تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں. یہاں ریسنٹلی انہوں نے یہاں پر وزٹ بھی کیا کہ میں نے اتنے کالجز دیے، اتنی سڑکیں بنائی. تو پھر یہ کیا ہے سر، اگر اپنی مدد آپ سے یا یہاں سے پیسے جمع کر کے اپنے لوگوں سے، اس حلقے کے لوگوں سے سڑک تعمیر کی ہے، اب تو چلو آپ کا ایکسیس تھی یہاں پر، تو باقی جو بیچارے دوسرے علاقوں کے ہیں، جرائی کے ہیں، ان کو کوئی سڑک کی ضرورت پڑ جائے، کھمبے کی سڑک کی ضرورت پڑ جائے، تو وہ کدھر جائیں پھر؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت لیول پہ جو کچھ جتنا کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا، لیکن پبلک گورنمنٹ تعاون سے بہت سارے پروجیکٹ انشاءاللہ ہمارے چڑوئی میں شروع ہیں. چودھری یاسین صاحب نے بھی اپنی بساط کے مطابق کام کیا ہے، میں ان کی بھی خدمات کو انکار نہیں کرتا، لیکن اوورسیز جو ہمارے ہیں ان کا کردار جو ہے نا وہ ہمیشہ مثالی رہا ہے. حفیظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آزاد کشمیر کا اقتداری طبقہ ہے
اس میں ساری جماعتیں لے لیں. وہ جب یہاں آتے ہیں تو کشمیر کے حوالے سے بڑے نعرے اور دعوے مارتے ہیں، اور آپ بھی ایسی فنکشنز میں جاتے رہتے ہیں. یہ جو پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ ہمیں خود مل جل کر پاکستان کو ایک سائڈ پر رکھ دیں، اس نے کیا کرنا ہے، ہندوستان نے اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیں، اس نے کیا کرنا ہے، یہ ان میں تو دمخم ہے. جس طرح پروفیسر فرما رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ بھی اپنی جماعتوں کے خلاف، اپنے لیڈروں کے خلاف، وہاں تو عمران خان زندہ باد، راجہ فاروق حیدر زندہ باد، چودھری یاسین زندہ باد، بینظیر بھٹو، بلاول بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو زندہ باد ہی کے نعرے لگتے ہیں. اور یہاں پر یہ بھی کلچر دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو پیپل پارٹی والے اپنے ہی بندوں کو بلا کر انہیں کو وہی پرانا سبق سے پڑھاتے رہتے ہیں، اور نون لیگ والے اپنا سبق، برادری کے انجیکشن، اور پھر پیپل پارٹی والے اپنا، اور تحریک انصاف والے اپنا رونا دھونا نہیں ختم ہوتا. تو کشمیر کدھر سے ان کی ترجیحات میں آیا؟ تو کوئی ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو یہ لیڈر کیا پاکستان کے آگے کوئی ڈٹ جائیں گے، نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، ان کی تو اپنی کرسی چلی جائے گی. کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے جس طرح اختر مینگل نے استعفیٰ دے دیا پارلیمنٹ سے؟ ایسا آزاد کشمیر کے لیڈروں میں کوئی دم خم ہے؟ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ایسا ہوگا. یہاں پر ہمارے لوگوں کو ایک تو اپنے ملک پاکستان کی سیاست کو چھوڑنا ہوگا. ہمیں پیور 15 لاکھ کشمیر کے لوگ یہاں رہتے ہیں. اگر وہ خود تحریک کشمیر کے لیے بولیں، آواز اٹھائیں، لکھیں، پڑھیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو بھی بچے یہاں ہیں یا ملک میں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے اور بزنس پر دھیان دینا چاہیے، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے. ہمیں آزاد کشمیر سے تازہ ترین خبر جو ہے وہ چودھری کرامت صاحب کے حوالے سے موصول ہوئی ہے کہ یہ اپنے علاقے میں پبلک پرائیویٹ سطح پر جو ہے وہ کام کی کوشش کر رہے ہیں، اور اوورسیز جو ہے وہ اس میں بھرپور تعاون کر رہے ہیں. حفیظ صاحب نے اس کی تائید کی ہے، اور جو آپ نے ان پر سوال کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب کشمیر کے حوالے سے نوجوان اپنی شناخت کو فوکس کریں گے تو موجودہ جو سیاسی ریلا ہے یہ خود بخود منظر سے غائب ہو جائے گا. آپ نے تینوں رہنماؤں کی گفتگو سنی ہے، اور ہم آپ سے یہاں لندن سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز میں باجرت لیڈر پیدا کریں، جو وہ کشمیر ہو یا پاکستان ہو، اس قوم کو لیڈ کریں، اور کشمیر کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے، پھر جو پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے، یا نیبرنگ کنٹریز جتنی بھی ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی بحالی کے حوالے سے کوئی انیشیٹو لیں اور ہم آگے بڑھیں. چونکہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اب پرانے چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ جو حریف تھے ماضی کے، جنہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بم برسائے تھے، یا برطانیہ کی بات کریں سیکنڈ ورلڈ وار میں یہاں پر بم برستے تھے، اب انہوں نے ایک یونین بنائی ہوئی ہے، کوآپریشن ہو رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کی ملٹیپل کمپنیاں جو ہیں جتنی بھی مغرب کی، وہ انڈیا میں ٹرانسفر ہو گئی ہیں، ان کے نیٹ ورک چل رہے ہیں. ہمیں بھی ترقی کرنی ہے، ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے، اور کشمیری بھی 75-76 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں. اور وہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کی، پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن یٹ ٹو سی کہ اس کا اینڈ کنکلوژن کیا ہوگا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کشمیر کو، اہل کشمیر کو استقامت عطا فرمائے اور پاکستان کو مستحکم کرے تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو. تھینک یو ویری مچ.